अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और मेरी इस शुरू करदा छोटी सी कोशिश से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह हम सबको ईमान की मजबूती और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से तर्जुमा मैंने पढ़ना और आपने सुनना शुरू करना है। मैंने आपको पिछली उसमें भी सूरह बकरा का तारुफ बताया था। आज थोड़ा सा कुछ और बता देती हूँ जो मुझे भी पता चला है, तो यकीनन मैं चाहूँगी कि वो मैं अपनी नॉलेज आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सबको पता है और मैंने भी आपको पहले बताया था कि सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है और इसमें गाय के वाक़े का जिक्र है, जिसकी मुनासबत से इसका नाम जो है वो सूरह बकरा रखा गया है। इसी तरह इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के हवाले से भी बयान हुआ है और इसमें इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक उस हवाले से भी बयान किया गया है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयत का एक तवील सिलसिला है जिसमें मोस्टली खिताब जो है वो यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा में आबाद थे। इन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, इसका मुकम्मल बयान है। जैसा कि हमें पता है कि सूरह बकरा सबसे लंबी सूरत है और 2.5 पारे पे मुश्तमिल है। इसी तरह पहले पारे के तकरीबन एंड में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है जो हम यकीनन आगे पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि इन्हें न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सबको याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर और इसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया। दूसरे पारे का भी बयान है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम वो दूसरा पारा शुरू करेंगे, अभी तो आज हम अपना पहला ही पारा हमारा चल रहा है, जब इंशाल्लाह हम दूसरा पारा शुरू करेंगे तो उस पारे में क्या क्या बयान है इंशाल्लाह हम उस हवाले से भी इसका तारुफ ज़रूर पढ़ेंगे। आज के लिए तारुफ इतना ही। आइए अब अपने तर्जुमे का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 47 से। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अपने रब के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 47। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। और इस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और ना इनको कोई मदद पहुंचेगी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से निजात दी जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ डाला था, चुनाचे तुम सबको बचा लिया था और फिरौन के लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। और वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने इनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया। फिर इसके बाद भी हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में तमीज़ का मयार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़े को माबूद बनाकर खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने खालिक से तौबा करो
اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم
تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں گے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہوں جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ جی دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آیت نمبر 78، یہاں پہ ہم اپنا آج کا سبق روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور صحت کی حالتوں کو بہترین رکھے۔ آگے اگلی اس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے سے اپنا سبق جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، یعنی آیت نمبر 79 سے۔ یہاں تک ہم نے آیت نمبر 78 تک ترجمہ سنا، میں نے پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ ایسے پڑھوں کہ کچھ آپ کو بھی سمجھ میں آ سکے، کچھ اپنے لیے بھی ثواب کما سکوں۔ تو اسی طرح سے جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں ان پہ ضرور غور کیجیے گا اور اپنا انالیسس کیجیے گا کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے دوستوں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو اس کو جتنے زیادہ لوگوں تک ممکن ہو پہنچائیے۔ میری کوئی غلطی ہے مجھے ضرور بتائیے، اور اگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو پا رہی ہوں تو مجھے تب بھی ضرور بتائیے، مجھے اچھا لگے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔